अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अतहर काज़मी। इंतखाबात में बहुत सारे इस वक्त उम्मीदवार मैदान में हैं, लेकिन कुछ ऐसे उम्मीदवार हैं जिनका ये इलेक्शन मुनफरिद है। कुछ ऐसे लोग हैं जो पहली दफ़ा इलेक्शन लड़ रहे हैं और उनका मुकाबला बड़े बड़े नामों से है, और कुछ ऐसे लोग हैं जो जेलों से इलेक्शन लड़ रहे हैं। इसकी क्या तफसीलात हैं, प्रोग्राम के अगले हिस्से में इस हवाले से हम गुफ्तगू करेंगे। लेकिन पहले हिस्से में हम बात करेंगे सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की, जहां पे आज कुछ अहम मुकदमात की समाअत हुई। उनमें FIA की जानिब से जो सहाफ़ियों को नोटिसेस इशू किए गए हैं वो मुकदमा भी शामिल है। इस सारे मामले पे गुफ्तगू करने के लिए हमें स्टूडियो में ज्वाइन कर रहे हैं सीनियर कोर्ट रिपोर्टर साकिब बशीर साहब और उनके साथ साथ सीनियर कोर्ट रिपोर्टर अदील सरफराज साहब। आप दोनों शख्सियात का बहुत बहुत शुक्रिया। साकिब, मैं ज़रा आपसे शुरू करना चाहूँगा। गालिबन आप तो उन खुशकिस्मतों में से हैं जिनको वो नोटिस भी मौसूल हो चुका है, तो आपने वो मौसूल कर लिया है, आप जा रहे हैं, क्या अब तक की क्या पेशरफ्त है उसके ऊपर? कल के लिए बुलाया FIA ने और उसमें उन्होंने क्लियर नहीं किया कि क्या है, किस वजह से नोटिस किया गया। कुछ सवालात वो कह रहे हैं कि हमने आपसे पूछने हैं, तो ये नोटिस आया है। बहरहाल उस नोटिस में कुछ इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने पैरामीटर्स तय किए थे, वो भी फुलफ़िल नहीं हुए। मतलब फॉर एग्जांपल ये कि नोटिस आप क्यों कर रहे हैं ये आपने बताना है। फिर आपने जो है वो सहाफ़ियों को जो इंक्वायर करना है उसके हवाले से एक पूरा SOP है, तो वो SOP फॉलो करके ही आप आगे बढ़ सकते हैं। फिर जो कंप्लेनेंट है वो कोई इंडिविजुअल होगा, किसी का मसला है तो वो कोई स्टेट या कोई XYZ कोई इदारा नहीं हो सकता। तो ये दो तीन उसमें चीज़ें ऐसी हैं पर ये मामला वही है अदलिया के हवाले से जो एक JIT बनी थी और कहा गया था कि अदलिया के खिलाफ नामुनासिब जुबान, वही लिस्ट है, वही मामला है। वही लिस्ट जो सैटरडे को आई थी लिस्ट सामने, उसी लिस्ट पे ये हुआ है। लेकिन आज चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा ने एक तो चीज़ बड़ी क्लियर की कि फेयर क्रिटिसिज्म या अनफेयर क्रिटिसिज्म दोनों सूरतों में वो हम उसको जो है वो इग्नोर करें आप। और उन्होंने ऑब्जर्वेशन दी, अपनी ऑर्डर में नहीं आया, लेकिन कि जो सहाफ़ी हैं उनके खिलाफ जितने भी ये नोटिस हैं ये वापस लिए जाएं। ऑर्डर में उन्होंने नहीं लिखवाया, ऑर्डर आएगा तो उससे पता चलेगा कि एग्जैक्टली कोर्ट क्या कह रही है। उन्होंने आखिर में ये तो कहा कि कोई पर्चा इस तरह नहीं होगा, गिरफ्तारी नहीं होगी, हरासा नहीं किया जाएगा, ये सारी चीज़ें उन्होंने की और फेयर अनफेयर क्रिटिसिज्म की। लेकिन इसमें एक बड़ी बारीक सी लाइन है, मेरा ख्याल है उसको एड्रेस होना चाहिए। अब सुप्रीम कोर्ट में मामला पहुंच चुका है तो उसको एड्रेस होना चाहिए। वो ये है कि सुप्रीम कोर्ट फेयर अनफेयर क्रिटिसिज्म की बात कर रही है, तो जो तनकीद है और तज़हीक है इसमें कौन लाइन जो है वो ड्रा करेगा कि कोई अल्फाज मैंने या मेरे किसी कोलीग ने बोले हैं या लिखे हैं, तो कौन लाइन ड्रा करेगा? हो सकता है मैं समझ रहा हूं कि ये तनकीद है, अगर वो कहें कि ये तज़हीक है तो ये कहां पे डिटरमिन कहां पे होगा? तो इसलिए मेरा ये ख्याल है कि ये चीज़ सुप्रीम कोर्ट को देखनी चाहिए बड़ा क्लैरिटी। मेरे ख्याल में पर ये काफ़ी मुश्किल हो जाएगा ना इस चीज़ को एक तरह से रेगुलाइज करना कि ये तनकीद है, ये तज़हीक है। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसे हैं जैसे दुश्मनाम तराजी हो गई, उसको तो उस किस्म की बात हो गई, किसी को टारगेट करना, जज साहिबान की फैमिलीज को टारगेट करना, जज साहिबान की ज़ात को टारगेट करना। मेरे ख्याल में ये कुछ ऐसी चीज़ें क्यों अदील, उसके ऊपर तो बिल्कुल ये वाजे होना चाहिए ना कि आप फैसले पे तनकीद करें। और आज मोअज़्ज़ज़ चीफ जस्टिस साहब ने भी फरमाया कि आप ज़रूर तनकीद करें, मुझे तो पसंद है तनकीद, लेकिन उस तरह की तनकीद ना हो जिस तरह की बाज़ औक़ात होती है सोशल मीडिया। सर बिल्कुल आपकी बात दुरुस्त है। गालम गलोच को तो कोई सपोर्ट नहीं करता। जहाँ तक जर्नलिस्ट का ताल्लुक है, कोई जर्नलिस्ट भी किसी गालम गलोच को सपोर्ट नहीं करेगा, उसकी मजम्मत ही करेगा। जिनको नोटिस मौसूल हुए हैं, नोटिस मौसूल होने से पहले ये भी मजम्मत ही कर चुके हैं इस तमाम तर बात की। जो गालम गलोच जजेस साहिबान हमने आज पहली दफ़ा नहीं देखा, माजी में भी कई जजेस साहिबान गुजरे हैं, उन पर ज़ाती नोयत के हमले हुआ करते थे। आज JIT बनी है, इसने इस मामले को इसका कॉग्निजेंस लिया है, चले अच्छी बात है। अब मसला ये है कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के पास ये मामला आया और तवक्को ये की जा रही थी, जो जर्नलिस्ट कम्युनिटी थी वो ये तवक्को कर रही थी कि चीफ जस्टिस एक रिलीफ देंगे या कोई एक अच्छी यहाँ से मुस्बत किस्म की चीज़ सामने आएगी, वो नहीं आई। आज जो ऑर्डर हमें कमरा अदालत में हमारे सामने डिक्टेट करवाया गया वो काफ़ी ओपन एंडेड है। जैसे कि साकिब साहब बात कर रहे हैं, तनकीद और तज़हीक लाइन कौन ड्रा करेगा? जो सहाफ़ी है वो तनकीद करता है, अब हर एक का तनकीद करने का अपना तरीक़ाकार है। अब ऑब्वियसली जो गालम गलोच कर रहा है वो तो एक अलग चीज़ है, लेकिन तनकीद का तो एक चीफ जस्टिस कह रहे हैं सख्त से सख्त तनकीद भी आप कर सकते हैं, और जहाँ तक अदालती फ़ैसला है या जजेस साहिबान हैं। मगर दूसरी जानिब मुझे ये लगा है कि जो जजेस साहिबान की आज की बॉडी लैंग्वेज थी या जो उनसे मांगा जा रहा था, वहाँ पर हमारी जो जर्नलिस्ट कम्युनिटी मौजूद थी, कई हमारे नुमाइंदे मौजूद थे, वो बार बार इसरार कर रहे थे कि जो नोटिस भेजे गए हैं सहाफ़ियों को,
ان کو وڈرا کرایا جائے. اور دوسری بات جو جے آئی ٹی تشکیل دی گئی ہے اس کے اوپر بھی پوچھا جائے کہ یہ جے آئی ٹی کیسے تشکیل دی گئی ہے. تو اس پر جو عدالت کا رسپانس تھا وہ تھوڑا سا اس کے اوپر کئی اب صحافیوں کو ریزرویشنز ہیں کہ شاید یہ معاملہ ہمارے خلاف ہی جائے گا. آبزرویشنز بہت اچھی آئی ہیں, نو ڈاؤٹ چیف جسٹس آف پاکستان نے بار بار یہ بات کہی ہے کہ آپ تنقید کریں, مجھ پر جتنی تنقید کریں میں اس کو سپورٹ کروں گا. 19A کا انہوں نے بار بار حوالہ دیا اور ماضی میں اپنی جو تقریریں ہیں ان کا بھی حوالہ دیا, مگر ایونچولی جو آرڈر آیا ہے اس میں ابھی تک کوئی ایسی چیز ہمیں نظر نہیں ہے. ٹھیک ہے. اچھا, اس میں ثاقب ایک اور چیز ہے کہ جہاں پہ عدلیہ کے حوالے سے تنقید کا ذکر کیا جاتا ہے تو پچھلے جو چیف جسٹس صاحب تھے ان کی ذات کے اوپر بڑی تنقید ہوتی رہی اور باقاعدہ حکومتی شخصیات تنقید کرتی رہی. یہاں تک ہم نے دیکھا کہ کنٹینر انہوں نے سپریم کورٹ کے سامنے لگا کہ جس قسم کی تقاریر کی گئیں, لیکن اس زمانے میں معزز عدالت نے کوئی نوٹس نہیں لیا. اور ٹو بی فیئر اس دفعہ بھی معزز عدالت نے کوئی نوٹس نہیں لیا. اس دفعہ بھی جو نگران حکومت ہے ایف آئی اے تو ان کے انڈر ہے. تو یہ انوار اللہ کاکڑ صاحب جو سوئٹزرلینڈ میں بتا کے آئے تھے کہ پاکستان کا میڈیا پوری دنیا میں سب سے زیادہ آزاد ہے, یہ تو ان کی حکومت کا کام ہے نا. اصل مسئلہ یہ ہے کہ جے آئی ٹی جو بنی ہے وہ سپریم کورٹ کا نام لے رہے ہیں کہ 13 جو جنوری کا فیصلہ تھا اس کے بعد جو کرٹیسزم ہوا یا جو مہم چلی گالم گلوچ ہوئی تو اس پر جے آئی ٹی بنی ہے. تو اس لیے یہ ڈائریکٹلی سپریم کورٹ کا کندھا ہے. یہ ایک بڑا آسان الفاظ میں اگر کہیں تو سپریم کورٹ نے یہ اب طے کرنا ہے کہ کیا انہوں نے مطلب یہ کہا ہے, کیا ان کی ماں پہ ہو رہا ہے, کیا ان کی کہنے پہ ہو رہا ہے, یہ ساری چیزیں. کیونکہ ماضی میں ہم نے دیکھا ہے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں کچھ ایسے کیسز آئے تو وہاں پہ بڑا کلیئرلی ایف آئی اے کو کہا گیا کہ جو عدلیہ ہے وہ اگر کسی نے کرٹیسزم بھی کیا ہے ایون وہاں پہ تو وہ کہتے تھے کہ اگر مطلب ابیوسو لینگویج بھی اگر کوئی انڈیویجول استعمال کر رہا ہے اس کو اگنور کر دیں, آپ آگے بڑھیں. تو وہ کہتے تھے کہ ایک ٹویٹ کیا ہے, ایک بلاگ کیا ہے, بٹ ٹھیک ہے آپ اس کو سائڈ پہ کر دیں, آگے بڑھیں, ہم اس سے اوپر ہیں. مطلب ہمارا جو ہے عوام کا ہم پر جو اعتماد ہے وہ آج خود آ جائے گا. تو وہاں تو یہ ایک رائے جو ہے موجود تھی. پھر اسی وجہ سے ایف آئی اے پیکا کے حوالے سے بہت سارے فیصلے بھی آئے. اب ہوتا یہ ہے کہ اس قسم کی جو تضییق اور تنقید کی میں فرق والی میں نے آپ کو بات کی کہ اگر آپ چھوڑ دیں گے آگے کسی ادارے پہ, تو ماضی میں پیکا کے جب لاز بنے تو شروع میں یہ کہا گیا نہیں یہ تو لوگ جو اس کو مس یوز کرتے ہیں سائبر کرائم کے مرتکب ٹھہرتے ہیں یہ ان کے خلاف استعمال ہوگا. لیکن ہم نے دیکھا کہ وہی تنقید کرنے والے لوگ زد میں آ گئے. مطلب ایک مس یوز کا جو پہلو ہے وہ کہیں نہ کہیں ہوتا ہے. تو اس لیے سپریم کورٹ آف پاکستان سب سے بڑی عدالت ہے اس ملک کی. اگر اس معاملے کو انہوں نے سیٹل نہ کیا, ایک بالکل لائن ڈرا نہ کی, تو میرا یہ خیال ہے کہ کل ہائی کورٹس اور جو ڈسٹرکٹ جوڈیشری ہے یا اسپیشل کورٹس ہیں وہ پھر سپریم کورٹ کی طرف دیکھ رہی ہوتی ہیں کہ سپریم کورٹ کا موڈ کیا ہے. اگر سپریم کورٹ کا یہ موڈ ہے تو کل لوگ جو ہے وہ نچلی عدالتوں میں ضمانتوں کے لیے جائیں گے, ان کو ضمانتیں نہیں ملیں گی کہ یہ تو بڑا پتہ نہیں کیا جناب معاملہ ہو گیا ہے. میرا یہ خیال ہے کہ ایک ہیلدی کرٹیسزم جو ہے وہ اگر آپ سرٹن جو ہے وہ اس پہ پابندیاں بہت زیادہ لگائیں گے, ٹھیک ہے ہم ابیوسو لینگویج کو سپورٹ نہیں کر رہے, ان کی فیملیز کو جو ہے وہ کیا گیا ہٹ کا وہ کسی صورت سپورٹ نہیں کر رہے, لیکن جو کرٹیسزم ہے اگر وہاں پہ بھی چیکس لگنا شروع ہو گئے تو یہ تو ایک کسی بھی معاشرے کے پھلنے پھولنے کے لیے ہیلدی کرٹیسزم ضروری ہوتا ہے. چیف جسٹس قاضی فائزہ نے خود کہا آج کہ مجھے اگر کرٹیسزم نہیں ہوگا مجھے کیسے پتا چلے گا کہ میں کس طرح اپنے کام میں یہ بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ ہے. اور دیکھیں بڑا ضروری ہوتا ہے کرٹیسزم تو آج بھی نواز شریف صاحب نے جلسے میں اپنی تقریر کے دوران اعجاز الاحسن صاحب سابق جو ہے جج ان کا نام لے کے ان کے اوپر وہ کرٹیسزم کرتے رہے. لیکن عدیل وہاں پہ آج ایک اور بھی بڑا امپورٹنٹ مقدمہ عدالت میں لگا ہوا تھا فوجی عدالتوں کے حوالے سے, اور آپ کو پتا ہے کہ وہ فیصلہ معطل ہو گیا تھا جو لارجر بینچ بنا تھا. آج اس میں کیا پیش رفت ہوئی؟ سر اس کے اوپر ایک 6 رکنی لارجر بینچ بنا تھا ان انٹرا کورٹ اپیلوں پر جو جسٹس اعجاز الاحسن کی سربراہی میں 5 رکنی لارجر بینچ نے فیصلہ دیا تھا اس کے اگینسٹ. اس پر گزشتہ سماعت پر جو جواد اس خواجہ صاحب ہیں مین پٹیشنر ہے اس کیس میں, انہوں نے اعتراض عائد کیا تھا جسٹس سردار طارق مسعود پر جو اب اس بینچ کو ہیڈ کر رہے تھے. جسٹس سردار طارق مسعود سے یہ کہا گیا تھا کہ آپ پہلے اپنی رائے دے چکے ہیں لہٰذا اب آپ اس بینچ میں نہ بیٹھیں. انہوں نے کہا کہ میں جسٹس جواد اس خواجہ کے ہی فیصلے کا سہارا لے کر اس بینچ میں بیٹھا ہوں اور میں ریکیوز نہیں کروں گا, یہ میرا اختیار ہے. انہوں نے خود کہا تھا ایک فیصلے میں کہ جج اپنی مرضی سے اس کی سوابدید ہے کہ وہ بیٹھ سکتا ہے یا نہیں بیٹھ سکتا. ٹھیک ہے. آج دوران سماعت 2 ایڈجرنمنٹس آئیں, ایک علی ظفر صاحب کی جانب سے اور دوسری لطیف کھوسا کی جانب سے کہ وہ دونوں الیکشن کنٹیسٹ کر رہے ہیں تو الیکشنز کے بعد اس کیس کو ٹیک اپ کیا جائے. انہوں نے اپنا آرڈر تحریر کروایا, ایڈجرن کروا رہے تھے, اور ہمارے لیے بڑا سرپرائزنگ تھا جسٹس سردار طارق مسعود نے آرڈر ڈکٹیٹ کرواتے ہوئے یہ کہہ دیا
کہ یہ کہا گیا کہ بینچ سے ریکیوز کیا جائے، لہٰذا میں اس بینچ سے ریکیوز کر رہا ہوں اور معاملہ اس 3 رکنی کمیٹی کو بھیج رہا ہوں اور وہ ڈیسائیڈ کرے، اس کے اوپر ایک لارجر بینچ بنا دے. تو یہ ان اٹ سیلف ایک بڑی جیت ہے ان پٹیشنرز کی جو بار بار یہ اصرار کر رہے تھے. اور آپ کو بھی معلوم ہے، ابھی آپ نے نام لیا جسٹس اعجاز الحسن کا، انہی کے ایک لیٹر کے اوپر وہ کر رہے تھے، ریلائی کر رہے تھے جواد اس خواجہ صاحب، جب انہوں نے 3 رکنی کمیٹی کا حصہ ہوتے ہوئے کہا تھا کہ چیف جسٹس کے ساتھ میری ایک اگریمنٹ ہوئی کہ ہم لوگ 7 رکنی کم از کم لارجر بینچ بنائیں گے، مگر بنایا 6 رکنی لارجر بینچ کیا. اس پر اب یہ ایک ڈیولپمنٹ ہوئی اور بینچ ٹوٹ گیا اب ایونچولی. آپ دونوں شخصیات کا بہت بہت شکریہ. یہاں وقت تو ایک چھوٹی سی بریک سے واپس آئیں گے تو سابق وزیر اعظم شاہد خاقان عباسی صاحب سے گفتگو. ویلکم بیک جی. اب ہمیں جوائن کر رہے ہیں سابق وزیر اعظم شاہد خاقان عباسی صاحب. عباسی صاحب بہت بہت شکریہ سر، تھینک یو سو مچ ہمیں جوائن کرنے کے لیے. اچھا سر، گزشتہ دنوں آپ نے ایک بیان دیا الیکشنز کے حوالے سے کہ شکر ہے کہ میں اس گناہ کا حصہ نہیں ہوں. اب الیکشنز تو سر جمہوریت کی جو ہے وہ جسے آپ کہہ سکتے ہیں روح ہوتے ہیں، آپ نے اس کو گناہ کہہ دیا سر الیکشنز کو؟ دیکھیں الیکشن کا مقصد ہونا چاہیے نا، بالکل الیکشن ایک آئینی ضرورت ہے، ہونے چاہیے، یہی جمہوریت ہوتی ہے. لیکن میں اس دفعہ الیکشن نہیں لڑ رہا کیونکہ میں سمجھتا ہوں یہ الیکشن بے مقصد ہیں، اور جس ماحول میں الیکشن ہو رہا ہے وہ میرا نہیں خیال کہ ملک کو کچھ دے گا. تو اس لیے میں ہر روز جو گزر رہا ہے تو زیادہ مطمئن ہوں کہ جو فیصلہ میں نے کیا وہ درست ہے. اس میں سر کیا الیکشنز کے حوالے سے آپ کے کوئی تحفظات ہیں، جو جماعتیں جو منشور لے کے آ رہی ہیں اس حوالے سے تحفظات ہیں، یا پورے پروسیس کے اوپر آپ کے تحفظات ہیں؟ ساری باتیں جو آپ نے کی ہیں، ایک بات یہ ہے کہ آگے کے راستے کا تعین نہیں کیا. آج ملک کی جو تشویشناک حالات ہیں جو ہماری تاریخ میں کبھی نہیں ہوئے، ان کا تقاضا تھا کہ آپ سب مل کر بیٹھتے جو سٹیک ہولڈرز ہیں اور آگے کے راستے کا تعین کر لیتے کہ ہم نے کیا کرنا ہے ملک کے اندر، کیونکہ تمام جماعتیں اقتدار میں پچھلے 2 سال میں رہ چکی ہیں. آج آپ دیکھ لیں ایک جماعت کی کیمپین ہی نہیں ہے، وجود ہی نہیں ہے، کوئی امیدوار نظر نہیں آتا، کوئی کیمپین نظر نہیں آتی. جو باقی 2 جماعتیں بڑی جماعتیں ہیں وہ صرف ایک دوسرے پر الزام لگانے میں مصروف ہیں. جو کل اتحاد میں پارٹنر تھے آج ایک دوسرے پر الزام لگا رہے ہیں. کسی کے پاس کوئی بات کہنے کی نہیں ہے کہ میں کیا کروں گا، عوام کی تکلیف کیسے دور کروں گا، ملک کے مسائل کیسے حل کروں گا، میری سوچ کیا ہے. یہ کسی جماعت نے آج تک یہ بیان نہیں کر سکی، کچھ کہنے کو ہے نہیں. اچھا، اس سے تو لگتا ہے کہ سر کہ جیسے سیاستدان ناکام ہو گئے ہیں. سیاستدان صرف ناکام نہیں، سارا نظام ناکام ہو گیا ہے. یہ ایک کلیکٹیو لیڈرشپ کا فیلیور ہے ملک کے اندر، چاہے وہ پولیٹیکل لیڈرشپ ہو، چاہے وہ ملٹری لیڈرشپ ہو، چاہے وہ جوڈیشل لیڈرشپ ہو. یہ کلیکٹیو فیلیور ہے، اس کو درست کرنے کی ضرورت ہے. اور یہ درستگی اکٹھے بیٹھ کر ایک ٹیبل پر ہوگی، کلیکٹیو وزڈم سے ہوگی، ورنہ یہ نہیں ہو سکتی. جس میں سر سیاستدان بھی ہوں، اسٹیبلشمنٹ بھی ہو، جوڈیشری بھی ہو، مقننہ عدلیہ انتظامیہ سارے 6-8 لوگ ہیں، کوئی زیادہ کوئی ہزاروں کی لسٹ نہیں ہے. اور آئین کے اندر کوئی ایسی رکاوٹ نہیں ہے کہ یہ لوگ اکٹھے بیٹھ کر ملک کے مسائل کو ڈسکس نہیں کر سکتے. کوئی ایسی رکاوٹ نہیں ہے. کیونکہ آج چاہے سیاستدان ہو، چاہے فوج ہو، چاہے جج ہو، ان سب کا عمل جو ہے یہ ملک کے معاملات کو، ملک کی گورننس پر، عوام کے مسائل پر، ملک کے حالات پر اثر انداز ہوتا ہے. یہ سب سٹیک ہولڈرز ہیں اس نظام کے اندر، تو ان کو بیٹھنا پڑے گا. ٹھیک. اچھا سر، آپ خود بھی وزیر اعظم بھی رہے پاکستان کے، اصل مسئلہ ہے کیا؟ دیکھیں ہمیں بہت ساری باتیں بتائی جاتی ہیں، ہمارے پاس وہ ایکسیس نہیں. میں عام عوام کی بات کر رہا ہوں. ایک بندہ آ کے کہتا ہے یہ مسئلہ ہے، دوسرا کہتا ہے وہ مسئلہ ہے. آپ کی نظر میں ہمارا مسئلہ ہے کیا پاکستان کا؟ میں کہتا ہوں ہمارا کون سا مسئلہ نہیں ہے، ہر مسئلہ. لیکن آپ ابتدا اگر کریں گے نا، ابتدا ایک فری اینڈ فیئر الیکشن سے ہوتی ہے. جمہوریت کی بنیاد، آئین کی بنیاد، بنیادی حق عوام کا ایک فری اینڈ فیئر الیکشن ہے. کیونکہ جس چیز کی بنیاد ہی درست نہیں ہوگی، یہیں سے جمہوریت کی بنیاد پڑتی ہے. جس چیز کی بنیاد درست نہیں ہوگی وہ کبھی کامیاب نہیں ہو سکتی. تو یہ تو سر بڑا اچھا ایک سٹارٹنگ پوائنٹ ہو سکتا تھا 8 فروری کے الیکشنز ہمارے لیے. جی بالکل. آپ دیکھ لیں جب سے پاکستان بنا ہے، ہم نے کچھ الیکشن، میں نے 85 کے بعد ہر الیکشن دیکھا ہے. 77 میں اسٹوڈنٹ تھا، 70 میں بھی میں 7ویں 8ویں میں پڑھتا تھا. اس سے پہلے بھی الیکشن گزرے، میرا نہیں خیال کوئی بھی فیئر الیکشن ہوا ہے. 70 کا الیکشن فیئر سمجھا جاتا ہے، اور اس میں اس کے رزلٹ ہم نے قبول نہیں کیے اور ہم آدھا ملک کھو بیٹھے. جو 85 کا نان پارٹی الیکشن تھا وہ بڑی حد تک فیئر تھا.
لیکن اس میں ایک جماعت بھی تھی وہ الیکشن سے باہر تھی، پیپلز پارٹی نے بائیکاٹ کر دیا، تو وہ بھی ایک قسم کا متنازع سا الیکشن بن گیا۔ تو اس کے بعد جو بھی الیکشن ہوا ہے کسی نہ کسی حوالے سے اس کے اندر مداخلت ہی رہی ہے۔ تو موجودہ الیکشن میں جو تحریک انصاف ایک طریقے سے باہر ہوگی، آپ کا خیال ہے کہ اس سے یہ سارا ٹینٹڈ ہو گیا ہے، داغدار ہو گیا عمل؟ جی یہ متنازع بنا دے گی یہ بات الیکشن کو، کہ ایک جماعت کا کوئی کیمپین نہیں ہے، سمبل چلا گیا ہے۔ یہ چیزیں آپ الیکشن کمیشن کی ذمہ داری تھی کہ ان معاملات کو درست کر لیتا، یہ نہیں ہوا، تو اس سے الیکشن پر انگلیاں اٹھ گئیں۔ ابھی الیکشن کا پروسیس 2 ہفتے رہتے ہیں، لیکن مشکل ہوگا اس الیکشن کو بچانا۔ ٹھیک، اچھا اس کے نتیجے میں جو حکومت آئے گی یا اسمبلی آئے گی وہ آپ کو لگتا ہے کہ 5 سال پورے کر لیں گے؟ اس لیے کہ جہانگیر ترین صاحب بھی کہہ رہے ہیں کہ حکومت ایسی آنی چاہیے جو 5 سال پورے کرے، پھر جو ہے ہم ترقی کی راہ پہ گامزن ہو سکے۔ 5 سال پورے کرے اور کوئی کام نہ کرے تو مجھے تو ایسی حکومت نہیں چاہیے۔ مجھے ایک دن کی حکومت ہے جو کام بھی کرے۔ تو بات ہے کام کرنے کی، کیا آپ مسائل کو حل کر پائیں گے، کیا آپ ملک کو آگے ترقی دے پائیں گے، وہ مجھے مشکل نظر آتا ہے، بلکہ ان حالات میں ناممکن نظر آتا ہے۔ اچھا سر، آپ خود بھی وزیر اعظم رہے، اور ایک اکثر یہ گلہ آتا ہے کہ جناب سیاستدانوں کو کام نہیں کرنے دیا جاتا، تو بطور وزیر اعظم آپ کتنا کام خود کرتے تھے اور کتنا کام کوئی اور آپ کو کہتا تھا نہیں جی یہ آپ نہیں کر سکتے اور یہ آپ کر سکتے ہیں؟ نہیں، یہ ایک قسم کا عذر ہی ہوتا ہے۔ یقیناً ہمارا ملک جو ہے یہ مکمل طور پر آئین کے مطابق نہیں چلتا، دنیا میں شاید کوئی ملک بھی نہیں چلتا، لیکن ہمارے چونکہ لمبے پیریڈ مارشل لا کے رہے ہیں تو ایک انفارمل ارینجمنٹس ملک کے اندر پیدا ہو گئی ہیں، تو آپ ان مشکلات کے اندر، ان جو کنسٹرینٹس جسے کہتے ہیں، آپ اس کے اندر رہ کر کام کرتے ہیں، تو کام بہت سے ہیں کرنے کے۔ آپ اگر یہ سمجھیں کہ کلی اختیارات ایک بادشاہ والے آپ کے پاس ہوں گے تو وہ نہیں ہوتے، نہ ہونے چاہیے، لیکن آپ کو موقع ہے کہ آپ کام کر سکیں، مسائل کو حل کر سکیں۔ تو جو سپیس آپ کے پاس نہیں ہے، جو آئینی طور پہ ہے اور ابھی اویلیبل نہیں ہے، وہ وقت کے ساتھ ہو جائے گی، لیکن 90% پاور یا اتھارٹی آپ کے ساتھ موجود ہے، آپ اس کے اندر رہ کر کام کریں، اور جو نہیں بھی ہے وہ سپیس کو ریگین کرنے کی کوشش کریں۔ یہ آپ کا کام ہوتا ہے۔ صرف یہ کہہ دینا جی مجھے کام نہیں کرنے دیا گیا، اگر آپ کو کام کرنے نہیں دیا جا رہا تھا استعفیٰ دے دیتے، اس کا حل موجود ہے، استعفیٰ دے دیں، اسمبلی توڑ دیں۔ ٹھیک ہے۔ اچھا سر، آبویسلی اب آپ کی جو سابقہ جماعت ہے یا کیا پتہ، ابھی بھی آپ نون لیگ میں ہی ہیں لیکن الیکشن وغیرہ تو نہیں لڑ رہے، اس سے راہیں مکمل طور پہ جدا کر کے کوئی نئی جماعت بنانے کا ارادہ ہے الیکشن کے بعد؟ میں نے الیکشن چھوڑ دیا، پارٹی کے اندر بھی میں پچھلے تقریباً 2 سال سے میرا کوئی رول نہیں ہے۔ الیکشن کے اپنی سیاست کا تعین میں الیکشن کے بعد کروں گا کہ کیا راستہ لینا ہے، کیا کرنا ہے۔ نئی جماعت ملک میں میرا خیال ہے بنے گی، بننی چاہیے، اس کی ضرورت ہے، ایک یا زیادہ اس سے بھی ہو سکتی ہیں، کیونکہ جو موجودہ 3 بڑی جماعتیں ہیں یہ انہوں نے مسائل میں اضافہ ہی کیا عوام کے، کوئی حل نہیں دے سکے، اور نہ وہ سوچ اور وہ فکر وہاں موجود ہے جو عوام کے مسائل حل کر سکے۔ ٹھیک ہے۔ اچھا سر، ہماری معیشت کے حوالے سے بڑی بات ہوتی ہے کہ معیشت اگر ہماری سنبھل جائے تو بہت ساری چیزیں بہتر ہو جائیں گی۔ یہاں پہ ایسے جن اداروں کا کام نہیں بھی ہے، یہ بھی تنقید ہوتی ہے کہ وہ بھی معیشت پہ توجہ دے رہے ہیں۔ بنیادی وجہ یہ ہے کہ ہمارے پاس کوئی فارمولہ نہیں ہے کہ ہم نے معیشت کو درست کس طرح کرنا ہے، کبھی ایک بات کہی جاتی ہے، کبھی دوسری بات کہی جاتی ہے۔ تو بنیادی کیا ایسی چیزیں ہیں جو ہماری معاشی ترقی میں رکاوٹ ہیں؟ معیشت ہمیشہ سنبھلتی ہے جب سیاست سنبھلے گی۔ جہاں سیاسی انتشار ہو وہاں پر معیشت کیسے ترقی کرے گی؟ پھر کوئی اسٹیبلٹی کی پالیسی نہیں ہوتی۔ آج ایک حکومت آتی ہے، وہ کچھ کام شروع کر دیتی ہے جس پر کوئی خاطر خواہ ڈیبیٹ نہیں ہوئی ہوتی، کوئی کنسنسس کریٹ نہیں کیا جاتا، کیونکہ پارلیمان کا مقصد یہی ہوتا ہے، آپ نے کوئی پالیسی بنانی ہے، انویسٹمنٹ پالیسی بنانی ہے، آپ کے پاس سی پیک تھا، اسمبلی کے اندر ڈیبیٹ ہو، سب اس پہ تمام جماعتیں اس کو سپورٹ کریں، اس کے اندر جو بھی خامیاں کو دور کریں، اور پھر اسمبلیاں بدلتی رہتی ہیں، حکومتیں بدلتی رہتی ہیں، لیکن وہ پالیسی قائم رہنی چاہیے، ورنہ انویسٹر نہیں آتا۔ تو یہ جو مشکلات ہیں، ہم ہر 2-3 مہینے سال بعد ہم ایک نئے راستے کے ڈھونڈنے کی شروع کر دیتے ہیں، اس طرح معاملہ چلتا نہیں ہے۔ ایک سمت کا تعین کریں، اس پر چلیں تو ملک ترقی کرے گا۔ ٹھیک ہے۔ اچھا سر، آپ جس طرح آپ نے پہلے بھی نون لیگ کا ذکر کیا کہ نون لیگ کے حوالے سے یہ بھی تاثر ہے کہ جب بھی آپ لوگ حکومت میں آئے تو بن نہ سکی،
اس دفعہ کیا مختلف ہوگا؟ اور یہ جو تاثر ہے کہ جی نون لیگی حکومت میں آ رہی ہے اور ان کو بڑی سپورٹ حاصل ہے، یہ تاثر کس حد تک درست ہے؟ دیکھیے تاثر میڈیا میں قائم کیا جاتا ہے کہ نون لیگ کی حکومت آئے گی، اب یہ وقت ہی بتائے گا کہ کیا کس کی حکومت ہوتی ہے، کیسے ہوتی ہے۔ نون لیگ کو اپنے سابقہ خامیوں سے سبق حاصل کر کے آگے کا سفر طے کرنا ہے۔ پر آپ سمجھتے ہیں کہ میاں صاحب کسی انڈرسٹینڈنگ کے تحت واپس آ رہے ہیں، جس قسم کا ان کو پروٹوکول دیا گیا؟ یہ بڑے جو نا یہ بیانیہ وہ ہے جو بار بار میڈیا پہ بھی ڈسکس ہوتا ہے، سیاسی مخالفین بھی یہ کہتے ہیں، ایون اب تو بلاول صاحب بار بار کہتے ہیں کہ یہ لاڈلے ہیں اور ان کو لایا جا رہا ہے۔ دیکھیے یہ ہمیشہ یہ تاثر یہ باتیں کی جاتی ہیں، یہ ڈیل ہو گئی، فلانا آ گیا، پروٹوکول مل گیا، اس اثر کو زائل کرنے کی ضرورت ہے، ختم کرنے کی ضرورت ہے۔ تو بلاول صاحب کی وہی بات ہے جو میں نے پہلے کہا تھا کہ آپ آج کہنے کو کچھ ہے نہیں، بلاول صاحب بات کریں کہ آپ نے ملک کے معاملات کو کیسے درست کرنا ہے۔ وہ فلانا کل تک تو آپ اکٹھے بیٹھے تھے حکومت کے اندر، آج ایک دوسرے پہ الزامات لگا رہے ہیں، یہ کون سی سیاست ہے؟ یہ لوگ آج یہ چیزیں سننے ماننے کو تیار نہیں ہیں۔ پر آپ کو لگتا ہے کہ سر اس الیکشنز کے بعد یہ دوبارہ اکٹھے ہو سکتے ہیں، یہ نون لیگ اور پیپلز پارٹی؟ سیاست میں کچھ بھی ہو سکتا ہے، اکٹھے بھی ہو سکتے ہیں، کولیشن گورنمنٹ ہی بنے گی ملک کے اندر، اکثریت تو نظر نہیں آتی۔ ٹھیک، اچھا سر ایک اور جو چیز ہے کہ اکثر کہا جاتا ہے کہ جی نون لیگ کا ایک خاص قسم کا مزاج ہے جماعت کا، اور اس میں ایک خاندان کا ووٹ بینک ہے۔ آپ کو جماعت نے پھر بھی وزیر اعظم بنایا، خاندان سے باہر کوئی بھی شخصیت اوپر نہیں آتی، لیکن آپ وہ شاید واحد شخصیت ہیں جو اتنے اوپر آئے اور وزیر اعظم بنایا، پھر بھی آپ کے ان سے اختلاف ہو گئے، تو اس سے زیادہ اور جماعت کیا کر سکتی ہے؟ میرا کوئی اختلاف نہیں ہے، میری سیاست سے اتفاق نہیں ہے جو آج مسلم لیگ نون کر رہی ہے، یہ میرا حق ہے میں اس سے اختلاف کروں، اتفاق کروں۔ جماعت نے مجھے 10 دفعہ ٹکٹ بھی دیا ہے، اس میں کوئی شبہ نہیں ہے، میں نے الیکشن بھی لڑے، وزیر بھی رہا ہوں، وزیر اعظم بھی رہا ہوں، کام کیا ہے، جو ذمہ داری تھی پوری کی ہے، اس میں کوئی خامی ہے تو میں ذمہ دار ہوں۔ تو سر وزیر ابھی بھی آپ میاں صاحب کو اپنا قائد مانتے ہیں؟ میاں صاحب میرے دوست ہیں جی، 35 سال کا ایک تعلق ہے، وہ انشاءاللہ قائم رہے گا۔ اچھا اگر سر یہ پوچھا جائے کہ ایک دو وجوہات کوئی ایسی کیا بنی کہ آپ اتنے دل برداشتہ ہو کہ آپ نے سیاست سے کنارہ کشی، اس طرح کوئی تو وجہ ہوگی نا سر؟ اتنا لمبا آپ کا تعلق ہے نون لیگ سے اور اچانک جو ہے پھر سائڈ پہ ہونا، کچھ کوئی ذاتی بات نہیں ہے، کوئی خفگی، کوئی اختلاف نہیں ہے، کوئی ناراضگی میں جو کچھ چاہیے نہیں ہے تو میں کیا اختلاف کر سکتا ہوں۔ لیکن اس میں کہ آپ اکیلے نہیں ہیں، اور بھی سینئر قیادت ہے نا، وہ بھی تحفظات کا اظہار کرتے ہیں، کچھ سامنے آ کے کرتے ہیں، کچھ پیچھے سے کرتے ہیں۔ میں نے کبھی تحفظات کا اظہار نہیں کیا، میری کوئی تحفظات نہیں، میں اس سیاست سے اتفاق نہیں کرتا جس پر آج مسلم لیگ نون چل رہی ہے، اتنی بات ہے۔ ٹھیک، پر یہ اس کا حل نکالنے کے لیے آپ آخر میں اگر آپ میں بتائیں کہ آپ کہتے ہیں کہ سب کو اکٹھا بیٹھنا پڑے گا، تو اس میں نون لیگ، پی ٹی آئی، جو خان صاحب جو جیل کے اندر بند ہیں ان کو بھی باہر نکالنا، سب کو بیٹھنا پڑے گا؟ جو بھی سیاست میں معاملات میں اثر انداز ہیں، جن کی سیاسی قوت ہے، اچھے ہو برے ہو، وہ عوام فیصلہ کرتے ہیں، لیکن اکٹھا بیٹھ کر ہی حل نکالیں گے۔ مائنس پی ٹی آئی آپ کو حل لگتا ہے؟ مشکل ہوتا ہے، مائنس کے فارمولہ ہم نے کافی اپنایا ہے پاکستان میں، لیکن چلتا نہیں ہے۔ شاہد خاقان عباسی صاحب بہت بہت شکریہ۔ یہاں وقت ہوا ایک چھوٹی سی بریک کا، بریک سے واپس آئیں گے تو گفتگو کے سلسلے کو آگے بڑھائیں گے۔ ویلکم بیک جی، اس سیگمنٹ کے اندر ہم ان لوگوں سے بات کریں گے جو ان الیکشنز میں حصہ لے رہے ہیں، لیکن ان کا انتخاب دوسرے لوگوں سے، دوسرے امیدواروں سے تھوڑا سا مختلف ہے۔ اس کی کیا وجہ ہے وہ بھی آپ کو بتاتے ہیں۔ اس وقت ہمیں جوائن کر رہے ہیں مہر شرافت علی، جو پی پی 159 سے کینڈیڈیٹ ہیں پاکستان تحریک انصاف کے، اور ان کا مقابلہ ہے مریم نواز صاحبہ سے۔ جی ہاں جی، مریم نواز صاحبہ آپ کو پتہ ہے چیف آرگنائزر ہیں نون لیگ کی، اور اس کے ساتھ ساتھ ہمیں جوائن کر رہے ہیں حمزہ جمیل صاحب، جو شوہر ہیں عالیہ حمزہ ملک صاحبہ کے، جو رہنما ہیں تحریک انصاف کی، اور وہ NA 118 سے حمزہ شہباز شریف صاحب کے خلاف الیکشن لڑ رہی ہیں اور جیل سے الیکشن لڑ رہی ہیں۔ اور ہمارے ساتھ موجود ہیں عائشہ حلیم عادل شیخ، جو صاحبزادی ہیں حلیم عادل شیخ صاحب کی، جو الیکشن بھی لڑ رہے ہیں جیل سے، اور آپ کو پتہ ہے کہ تحریک انصاف کے سینئر رہنما بھی ہیں۔ آپ تینوں شخصیات کا بہت بہت شکریہ۔ سب سے پہلے میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا عائشہ کہ کس طریقے سے آپ اپنے والد کی کمپین وغیرہ چلا رہی ہیں، اس لیے کہ الیکشن تو وہ ماضی میں بھی لڑتے رہے، موجودہ انتخاب تھوڑا سا ڈیفرنٹ ہے کیونکہ وہ جیل میں ہیں اور سب کچھ آپ لوگوں کو باہر کرنا پڑ رہا ہے۔ جی السلام علیکم، فرسٹ تھینک یو سو مچ مجھے بلانے کا۔ نمبر 1 تو یہ ہے کہ نہ میں کسی آفیشیل کیپیسٹی میں پی ٹی آئی کے سے ایفیلیٹڈ ہوں، نہ کوئی اور چیز ہے، لیکن
ایک بیٹی کے طور پر آج جب آپ نے بلایا تو میں اس طرح سے پاپا کے بارے میں، کیونکہ چونکہ وہ جیل میں ہیں اور جو سچویشن ساری ایگزسٹ کرتی ہے، ظاہر سی بات ہے بہت ڈفرینٹ الیکشن ہے، بہت ڈفرینٹ طرح کی کیمپین ہے. وہ فزیکلی پریزنٹ نہیں ہے، ہمارے بیچ میں نہیں ہے، لیکن جس طرح سے ہماری ٹیمز ان کی کیمپین رن کر رہی ہیں، ہمارے جتنے پی ایس کینڈیڈیٹس ہیں وہ اپنی کیمپین سمجھ کے جو بھی ان کے پینل پہ ہیں اس طرح سے حلیمہ الشیخ کی کیمپین لڑ رہے ہیں. اور آئی تھنک ایک وہ پبلک کی آلریڈی ایگزسٹنگ سپورٹ ہے جو کانسٹنٹلی ہمارے ساتھ ہے. اور ظاہر سی بات ہے اگر وہ ہمارے سامنے ہوتے، اگر وہ اس الیکشن کیمپین کو فزیکلی رن کر رہے ہوتے تو بہت چیزیں ڈفرینٹ ہوتی. لیکن آپ کو جیسے کہ معلوم ہے کہ یہ پہلی دفعہ ہم اس سچویشن میں نہیں ہیں. پچھلے 5 سال میں پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ کے اندر ان کے اوپر اتنے کیسز ہوئے ہیں، اتنی دفعہ جیلز میں گئے ہیں، جیل سے باہر آئے ہیں، گئے ہیں، باہر آئے ہیں، اور ابھی بھی وہی سچویشن ہے کہ بیل ہوتی ہے پھر واپس اندر جاتے ہیں. تو آج بھی سندھ ہائی کورٹ نے کہا ہے کہ ان کو مزید مقدمات میں گرفتار نہ کیا جائے. غالباً اس طرح کا کوئی حکم نامہ جاری کیا آج سندھ ہائی کورٹ نے. جی بالکل آپ کریکٹ بول رہے ہیں. دیکھیں بات یہ ہے کہ ہمیں کورٹس پہ الحمدللہ بلیو ہے اور اسی جسٹس سسٹم پہ بلیو کر کے ہم آج بھی کھڑے ہیں. میرے والد صاحب آج پہلی دفعہ یہ نہیں ہوا، یہ شاید یہ پچھلے 5 ماہ سے جو وہ جیل میں ہیں وہ 3rd یا 4th اسپیل ہے جو ہم اس طرح کی دیکھے جا رہے ہیں. ان کا صرف ایک واحد جرم یہ تھا کہ وہ پیپلز پارٹی گورنمنٹ کو ایکسپوز کرتے تھے. اس سے کنٹینیوسلی جو سچویشن شروع ہوئی آج بھی آپ دیکھ رہے ہیں، لیکن انشاءاللہ حوصلے بلند ہیں اور وہ NA 238 کے لیے جیل سے الیکشن لڑ رہے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا حمزہ صاحب، آپ کی جو اہلیہ ہیں عالیہ حمزہ ملک صاحبہ، وہ بھی اس وقت جیل میں ہیں اور جیل سے الیکشن لڑ رہی ہیں، اور حمزہ شہباز شریف صاحب کے خلاف الیکشن لڑ رہی ہیں NA 118 سے. تو کیسی آپ کی کمپین چل رہی ہے، کن مشکلات کا سامنا ہے؟ اوبیسلی ماضی میں بھی وہ الیکشنز وغیرہ میں تو حصہ لیتی رہی ہیں، لیکن اس دفعہ چیزیں کافی مختلف ہیں. السلام علیکم. جی تر صاحب شکریہ موقع دینے کا. جیسے کہ آپ کو معلوم ہے عالیہ پچھلے 9 ماہ سے جیل میں ہے اور یہ پارٹی نے ان پر اعتماد کرتے ہوئے انہیں ٹکٹ دیا ہے، اور یہاں NA 118 سے حمزہ شہباز کے مقابلے میں یہ ان کا پہلا الیکشن ہے. جی اس سے پہلے انہوں نے جنرل الیکشن میں تو حصہ نہیں لیا، ریزرو سیٹ پہ MNA تھی اور کیمپین ہیڈ تھی 2018 میں پنجاب میں PTI کی طرف سے. یہ ہمیں بہت ساری مشکلات جو کاغذات جمع کروانے سے لے کے اور جیل سے کاغذات دستخط کروانے سے لے کے، وہ ایک پوری مہم تھی جی جو ہم نے سر کی ہے. اور میرا پرسنلی پولیٹکس سے کوئی تعلق نہیں، لیکن چونکہ اب عالیہ کے جیل میں ہونے کی وجہ سے مجھے یہ ساری چیزیں باہر دیکھنی پڑی ہیں. اس میں بہت ساری مشکلات ہمارے سامنے آتی ہیں. آئے دن ہمارے یہاں پہ ہمیں اپنے جو ہمارے ورکرز کو جو ہے ایک وہ خوف کی اور اس کی فضا ہے، اس میں جو ہے ان کو نکالنا اور ان سے کام لینا جو ہے وہ بھی ایک مسئلہ درپیش ہے ہمیں. ٹھیک ہے. لیکن آہستہ آہستہ جو ہے وہ چیزیں بہتر ہوتی جا رہی ہیں. جو جیسے ہم ڈور ٹو ڈور جا رہے ہیں لوگوں کے پاس، تو لوگوں کا ایک جو ہے وہ جذبہ دیکھ کے، اور جو لوگ اتنے انتھوزیاسٹک ہیں اور وہ اس قدر جو ہے انتظار کر رہے ہیں 8 فروری کا اور ووٹ ڈالنے کے لیے اتنے بےتاب ہیں کہ ہمیں تو یہ لگ رہا ہے کہ اس حلقے میں جو اچھا مطلب آپ نے جماعت سے کسی اور حلقے کا کوئی ٹکٹ وغیرہ مانگا تھا؟ کیونکہ یہ تو بڑا مشکل حلقہ ہے، عالیہ جیل میں ہے اور مقابلہ حمزہ شہباز شریف صاحب سے. نہیں جی، ہم نے نہ کوئی حلقہ مانگا نہ بتایا. یہ جماعت نے جو ہے پارٹی کی ہائی کمان کی طرف سے جو ہمیں دیا گیا، ہم نے اس پہ جو ہے وہ اسی میں جمع کروائی دی. اچھا مہر شرافت علی صاحب، آپ حلقہ 159 سے الیکشن لڑ رہے ہیں اور مریم نواز صاحبہ کے خلاف الیکشن لڑ رہے ہیں. آپ کا ماضی میں غالباً کوئی تجربہ بھی نہیں ہے الیکشن لڑنے کا، تو کیسا آپ یہ جو سارا پروسیس چل رہا ہے اس کو کیسے دیکھ رہے ہیں، اور آپ کا کس قسم کا آگے سے عوام کا کیا رسپانس ہے آپ کے لیے حلقے میں؟ جی کاظم صاحب بہت شکریہ آپ کا. سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ مریم نواز سے مقابلہ تو ہے ہمارا. اس سے پہلے ہمارا مقابلہ پنجاب پولیس کے ساتھ ہے. وہ بلا وجہ پارٹی بنی ہوئی بیچ میں. ہمیں نہ تو فلیکسنگ لگانے کی اجازت ہے، نہ ہمیں کوئی جلسہ کرنے کی اجازت ہے، نہ کوئی ریلی نکالنے کی اجازت ہے. ایون کہ اگر الیکشن کمپین کے حوالے سے ہم کسی جگہ پہ میٹنگ کر کے آتے ہیں تو واپسی پیچھے سے اطلاع آتی ہے کہ پولیس نے ادھر چھاپا مار دیا ہے، لوگوں کو اٹھا کر لے گئے ہیں، لوگوں کو گھروں کو توڑ رہے ہیں، ڈیرے توڑ رہے ہیں، ان کے چھوٹے چھوٹے بچوں کو اٹھا کر لے جاتے ہیں. اور پھر اس سے زیادہ فسائیت والی بات یہ ہے کہ پولیس اٹھا کر لے جاتی ہے تو FIR بھی نہیں دیتی، بعض دفعہ FIR دے دیتی ہے. ٹھیک ہے. تو وہ سمجھ نہیں آتی کہ ہمارے جو لوگ ہیں وہ کس جگہ پہ ہیں.
اور تو لوگ پر نہیں جو ملتے۔ حلقے کے اندر آپ جا رہے ہیں، لوگوں سے مل رہے ہیں، آپ کی ٹیمیں مل رہی ہیں، تو کیا رسپانس؟ اس لیے کہ مریم بی بی ایک بڑے سیاسی خاندان سے ان کا تعلق ہے، نیشنل لیول کی وہ لیڈر ہیں، اور آپ ان کے خلاف الیکشن لڑ رہے ہیں، تو یہ سارا ایکسپیرینس کیسا ہے؟ بھائی جان مزہ نہیں آ رہا ہے اس کے ساتھ الیکشن لڑنے کا. جتنی یہ سیاسی پارٹی ہے تھوڑا سا دل گردہ کریں، میرے ساتھ فائٹ کریں، الیکشن لڑیں. یہ تو کوئی طریقہ کار نہیں ہے کہ پولیس کو پیچھے لگا دیا، پولیس مطلب دھاوا بول دیتی ہے. ان کے لوگ جو ویپن کلیشن اور پتہ نہیں کیا کیا لے کے گھوم رہے ہیں، ہمیں اس سے بھی مسئلہ نہیں ہے. میری ریکویسٹ صرف اتنی ہے تمام اداروں سے بھی آپ لوگوں کے ذریعے کہ کمپین کریں، تھوڑا جگرا دکھائیں. ہمیں پتہ چلے کہ جی ایک سیاسی خاندان سے میرا پالا یا واسطہ پڑا ہے، تو مجھے پتہ چلے کہ میں کسی کے ساتھ الیکشن لڑ رہا ہوں. ٹھیک ہے. مجھے میرا بیسیکلی جو واسطہ ہے وہ بہت بزدل گھرانے سے پڑ گیا ہے، اور مجھے تو بالکل مزہ نہیں آ رہا ہے ان کے ساتھ الیکشن کا. اچھا، ویسے تھوڑا سا عوام کا کیا رسپانس ہے آپ کا؟ عام جو بھائی جان عام عوام کا ووٹر ہے. بہت اچھا رسپانس ہے. عوام ایون کہ یہاں تک کہتی ہے کہ میر صاحب ہمیں پتہ ہے کہ آپ کے پیچھے یہ لوگ لگے ہوئے ہیں، پولیس لگی ہوئی ہے اور باقی بھی معاملات ہیں، آپ لوگ نہ بھی ہیں تو یہ کمپین ہم کرتے ہیں. اور جو 18 سال سے کم دوست ہیں ہمارے، جو بھائی ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ہمارا چونکہ ووٹ نہیں بنا، ہم کم از کم یہ کر سکتے ہیں، ہم ڈور ٹو ڈور کمپین کرتے ہیں، وہ گھروں میں جاتے ہیں، ہمارے پمفلٹ لے کے جا رہے ہیں، اور وہ بہت زیادہ ہمارا ساتھ دے رہے ہیں. اچھا، آپ نے ماضی میں تو کبھی الیکشن نہیں لڑا نا ماہر صاحب؟ نہیں، میں نے کبھی، میرے پورے خاندان میں آج تک کی ہسٹری میں کوئی تو سیاسی یہ تو بنیادی طور پہ تو بانی چیئرمین نے مریم صاحبہ کے خلاف ایک طرح سے کھمبا ہی کھڑا کر دیا ہے کہ آپ کا اس طرح کوئی سیاسی بیک گراؤنڈ تو ہے نہیں ہے. بھائی جان مجھے یقین کریں کہ افسوس ہو رہا ہے، کسی مرد کے ساتھ میرا پالا پڑتا، مجھے الیکشن لڑنے کا پتہ چلتا، انہیں الیکشن فیس کرنے کا پتہ چلتا. یہ کوئی طریقہ کار نہیں ہے. یہ جو مرضی کریں، کم از کم الیکشن تو فائٹ کریں نا. اب ہوتا کیا ہے کہ ہمارے لوگوں کو پولیس اٹھا کر لے جاتی ہے، پھر ان کی طرف نو لی کے لوگ چلے جاتے ہیں، اور وہ آگے سے بڑا ڈائیلاگ مارتے ہیں کہ یار یہ ان کی ایسی کی تیسی، یہ کیسے پولیس والے. چلیں میں آپ کے پاس واپس آتا ہوں. میں بندے ریلیز کرواتا ہوں. ٹھیک ہے. اچھا عائشہ، اب آپ کی اپنے والد سے آخری دفعہ کب ملاقات ہوئی؟ اور دوسرا، ان کا کیا کہنا ہے کہ الیکشنز میں کے بعد سندھ کے اندر کیا وہ اسی طریقے سے دوبارہ کوئی حکومت بنانے کی بات کرتے ہیں؟ کس قسم کی بات کرتے ہیں؟ اس لیے کہ اوبیسلی آپ کی سیاسی زیادہ بات چیت تو ان سے نہیں ہوتی ہوگی، لیکن یقیناً کچھ نہ کچھ تو وہ آپ کو کہتے ہوں گے کہ حالات بہتر ہو جائیں گے، یہ ہو جائے گا. کیا کہتے ہیں جب بھی آپ کی ان سے ملاقات ہوتی ہے؟ جی، ملاقات کا تو یہ ہے کہ بیرلی پچھلے 5 ماہ میں ہمیں ان سے ملنے دیا جاتا ہے. کبھی ہماری ان سے بات ہو جاتی ہے، فزیکلی ملاقات نہیں ہو پاتی، نہ ہو سکی ہے، جس کے لیے میں خود بہت ریگریٹفل ہوں کہ اس طرح کی سچویشنز کریٹ ہوئی ہیں. لیکن بات یہ ہے کہ آپ نے آگے کا لائحہ عمل پوچھا، تو وہ الحمدللہ بہت ہوپ فل ہیں، فیوچر کے لیے بہت ہوپ فل ہیں. جہاں ان کو ہمیں تسلی دینی چاہیے، وہ ہمیں تسلی دیتے ہیں کہ انشاءاللہ یہ اللہ تعالیٰ پہ ان کا یقین ہے، یہ اس عوام پہ، کیونکہ وہ یہ بات بار بار دہراتے ہیں کہ جس طرح سے میں اپوزیشن لیڈر کی حیثیت میں اس سے پہلے اس پورے صوبے میں ہر چیز کو ایگزسٹنگ جو ہماری پولیٹیکل مافیاز ہیں ان کو ایکسپوز کرتا آیا ہوں، تو میرا یہی لائحہ عمل رہے گا. اس کے بعد بھی انشاءاللہ وہ جیل سے ضرور باہر آئیں گے، اور وہ اسی طرح سے ان مافیاز کو ایکسپوز کرتے رہیں گے. تو ان کا آگے کا بہت انشاءاللہ بہت ہوپ فل ہے، اور امام ہمارے ساتھ ہے، تو اللہ تعالیٰ سب بہتری کی طرف لے کے جائیں. اچھا حمزہ صاحب، آپ نے حلقے میں کوئی آفیسز وغیرہ کھولے ہیں؟ باقاعدہ کمپین چل رہی ہے؟ کوئی پوسٹرز آپ کے لگے ہوئے ہیں حلقے میں؟ جی، کچھ جگہوں پہ پوسٹرز وغیرہ لگائے گئے ہیں، اور کچھ جگہوں پہ پوسٹرز اتارے بھی گئے ہیں ہمارے. اور دفتر ابھی تک جو ہے وہ ہم نہیں کھول پائے، کیونکہ وہ وہاں پہ جہاں پہ بھی 5-7 لوگ ایک چھوٹا سا کوئی اکٹھے ہوتے ہیں کوئی میٹنگ کے لیے، اور پھر اس کے بعد کوئی لائحہ عمل طے کرنے کے لیے، تو کچھ دیر بعد وہاں پہ پولیس کا جو ہے وہ ریڈ وغیرہ ہو جاتی ہے، اور اس میں ان لوگوں کو جو ہے وہ جو لوکل ورکرز ہیں ان کو جو ہے وہ پولیس لے جاتی ہے، اور پھر اس کے بعد انہیں ڈھونڈتے رہے. آپ کو یہ بھی نہیں معلوم پڑتا کہ وہ کہاں کون سے پولیس. اس حوالے سے ویسے آپ نے الیکشن کمیشن کو کوئی درخواست وغیرہ دی کہ جناب ہمارے ساتھ یہ سلوک ہو رہا ہے؟ جی، الیکشن کمیشن کو ڈائریکٹ کوئی درخواست تو نہیں ابھی تک دی گئی، کیونکہ ہمارے ساتھ جو پی پی کے کینڈیڈیٹس ہیں، دو جو ہیں مدنی صاحب اور صبا دیوان، ایک پی پی میں ہمارے جو ہیں دفاتر کھلے ہیں، ایک میں نہیں کھل سکے ہیں. اس طرح کی صورتحال ہے ابھی. اور جو جتنے بھی یہ لوگ اکٹھے ہوتے ہیں اس کے کچھ دیر بعد جو ہے وہ کہیں سے پولیس کا کوئی ریڈ وغیرہ ہوتی ہے. لیکن کل کے دن کے بعد سے صورتحال کچھ بہتر ہوئی ہے. جی، کل جو ریلیز نکلی ہیں اس میں
بے تحاشا افراد اس میں شامل ہوئے ہیں اور ان لوگوں کی ایک بڑی تعداد تھی جو اس میں شامل ہوئی ہے. اس کے بعد سے صورتحال لگتا ہے کہ کچھ بہتر ہوگی پہلے سے. ٹھیک ہے. اچھا مہر شرافت صاحب، آپ ہی کی جماعت کے ایک سینیٹر صاحب ہیں، سینیٹر ابڑو صاحب، وہ ہمارے پروگرام میں آ کے لاڑکانہ کے ایسے قصے سناتے تھے کہ پیپلز پارٹی نے اس کو تباہ کر دیا، یہ کر دیا، وہ کر دیا. اب وہ بلاول بھٹو صاحب کے مقابلے میں ان کو ٹکٹ دیا گیا تھا، وہ انہوں نے اس سیٹ سے ہی وہ دستبردار ہو گئے. انہوں نے کہا کہ ان کے حق میں بیٹھ رہا ہوں. تو آگے جا کے یہ نہ پتہ چلے کہ جی مہر شرافت صاحب بھی جو ہیں وہ بھی الیکشن سے بیٹھ گئے ہیں، انہوں نے مریم بی بی کے حق میں جو ہے وہ حلقہ چھوڑ دیا. بھائی جان بات پتہ کیا ہے، کسی کی تو ہم گارنٹی نہیں دے سکتے. میں اپنی ذات کی بات کرتا ہوں. مہر شرافت کی جان تو جا سکتی ہے لیکن یہ غداری، یہ بے وفائی خون میں نہیں ہے. الحمدللہ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. اگر اللہ نہ کرے کبھی کوئی ایسی سچویشن آئی ان کیس کسی قسم سے، تو میں یہ پولیٹکس چھوڑ دوں گا. یہ آپ میرا ریکارڈ پہ رکھ لیں، مطلب یہ دوگلی پولیسی والا کام مجھ پہ نہیں اچھا ہوگا. بہت سارے لوگ یہ بھی کہہ رہے ہیں نا کہ آپ لوگ آزاد امیدوار ہیں. آپ آزاد امیدوار ہیں یا آپ تحریک انصاف کے امیدوار ہیں؟ سر میں سب سے پہلے تو بتا دوں کہ ہم نے پاکستان تحریک انصاف کے حساب سے ہی کاغذات نامزدگی جمع کروائے ہیں اور الحمدللہ پاکستان تحریک انصاف سے ہی الیکشن لڑ رہے ہیں. چونکہ الیکشن کمیشن آفس کی طرف سے یا کورٹ کی طرف سے وہ ہمارا انتخابی نشان چھین لیا گیا اور ٹیکنیکلی ہم لوگ آزاد ہو گئے. تو اس حیثیت سے اگر آزاد کہنے والے کہہ دیں تو ہم غصہ بھی نہیں کرتے، لیکن ہم پی ٹی آئی سے ہیں. ٹھیک ہے، بہت بہت شکریہ آپ تینوں شخصیات کا. آپ لوگوں نے ان کی گفتگو سنی. یہ کینڈیڈیٹس یعنی ایک کینڈیڈیٹ اور دو ان کے نمائندے آپ کہہ سکتے ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جو منفرد حالات میں الیکشنز لڑ رہے ہیں، جن کا مقابلہ بڑے سیاسی خاندانوں سے ہے. دو ایسی شخصیات ہیں جو جیل سے الیکشن لڑ رہی ہیں. اب دیکھتے ہیں کہ آگے چیزیں کس طرف جاتی ہیں، لیکن اس میں امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ آپ نے جس کو بھی ووٹ دینا ہے آپ ضرور باہر نکلیں، اپنے ووٹ کا رائٹ استعمال کریں اور 8 فروری کو اس نشان کے اوپر مہر لگائیں جس کے حوالے سے آپ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ پاکستان کے لیے بہتر ہے، آپ کے حلقے کے لیے بہتر ہے. کل اگین آپ لوگوں سے اسی ٹائم پہ ملاقات ہوگی. تھینک یو ویری مچ.